बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल रात की 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली जिसको अपोजिशन ने अपने सर के ऊपर उठा रखा था, आज वो बहुत कल रात वो बहुत या कल दिन जो उसका इजलास था वो बड़ा स्मूथ गया और जमहूरियत की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती की, सिविल सुप्रीमेसी की बातें असद कैसर साहब ने की। और दूसरा जो वाक़या है कि इसी असम्बली के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, बड़ी जानदार बातें की, पाकिस्तान के जो असल मसाइल हैं उनकी तरफ उनकी निशानदही की और उसके लिए जदोजहद जारी रखने का ऐलान किया, बल्कि एक नई जदोजहद शुरू करने का भी ऐलान किया। उनकी गुफ्तगू क्या थी, वो चाहते क्या हैं, मुद्दा क्या है, ये बड़ी अहम बात है। इस पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि मामला क्या है। आखिरी बात, बल्कि सेकंड लास्ट बात, आखिरी से ज़रा पहले, और वो है कि इमरान खान साहब की जिसको समझ आ जाए कि इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं, उसको सर कतर तोपों की सलामी। कल उनकी तरफ से जब मुलाकात करके शेर अफजल मरवत साहब और बैरिस्टर गौहर निकले थे तो उन्होंने 2 दिन पहले जो गुफ्तगू रऊफ हसन साहब ने की थी, नया पाकिस्तान प्रोग्राम है मेरा ख्याल है जियो न्यूज़ का, शहजाद इकबाल साहब का, उसमें उन्होंने जो बातें कही थी उन सब बातों को उन्होंने नेगेट कर दिया और कहा। और शेर अफजल मरवत साहब ने तो मुझसे बात की थी टेलीफोनिक बीपर के ऊपर। उन्होंने कहा था कि जी कि इमरान खान साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं होगी, किस बात के ऊपर बात करें, किस बुनियाद के ऊपर मुज़ाकरात करें, क्या माफ़ी मांगने के लिए मुज़ाकरात करें? हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, किसी से नहीं करेंगे, ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। तो फिर वो अभी उनकी गुफ्तगू की बाज़ गश्त जो है वो पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में घूम ही रही थी। हमारी समातों से उनकी बाज़ गश्त जो थी वो टकरा रही थी कि ख़बर ये आ गई कि इमरान खान साहब ने वाकई कमेटी बना दी है। अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब, ये 3 अफराद ही इस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं। क्यों भाई, क्यों? ये एक बड़ा अहम सवाल है और ये सिविल सुप्रीमेसी की बात है। देखें कमेटियां बना के आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ये हुआ क्यों है? ये इमरान खान साहब दिन में जिस तरह 3 दफ़ा मेडिसिन लेनी होती है डॉक्टर की के नुस्खा तजवीज़ करदा नुस्खे के मुताबिक, इमरान खान साहब दिन में 6-6 मरतबा जो है ये अपना बयान बदल के इस कौम को डोज दे रहे हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? ये बड़ा अहम सवाल है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और इमरान खान साहब बेसिकली अब तरले और मिन्नतों के ऊपर आ गए। ये वही इमरान खान साहब है जो आपको 21 अप्रैल से पहले ये कहते पाए जा रहे थे, आपने सुने होंगे कि उन्होंने कहा था कि जी कि मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं आसिम मुनीर तुम्हारा पीछा करूंगा, आसिम मुनीर तुम मेरी बीवी को कत्ल करना चाहते हो, आसिम मुनीर तुम मुझको और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बर्बाद करना चाहते हो, आसिम मुनीर तुम ये, आसिम मुनीर तुम वो, आसिम मुनीर तो ये कर दिया, आसिम मुनीर ने वो कर दिया, मैं आसिम मुनीर को ये कर दूंगा, मैं आसिम मुनीर को वो कर दूंगा। ये रामलीला चल रही थी और फिर अचानक से वो तरले मिन्नतों के ऊपर आ गए हैं। वो तरले मिन्नत क्या थे ये आज अपने कानों से सुने और अपने कलम से रिपोर्ट किए जेल में उनका ट्रायल कवर करने वाले रिपोर्टर्स हजरात ने। तो आखिरी खबर जो है वो उस खबर पर सुभान अल्लाह कहना बनता है और वो खबर ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने अपने दौरा सऊदी अरब के दौरान अपने एक दरीना साथी जनाब इसहाक डार साहब को नायब वज़ीर आज़म बना दिया है। नायब वज़ीर आज़म की शय क्या चीज़ है नायब वज़ीर आज़म? पाकिस्तान के आइन में इसका कोई जिक्र नहीं है, पाकिस्तान के कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, पाकिस्तान के सियासी और पाकिस्तान के गवर्नेंस मॉडल में इसका कोई जिक्र नहीं है। एक सीनियर मिनिस्टर है, वो अपनी बीबी, क्या नाम है उसका, मरियम औरंगज़ेब, वो पंजाब में वो माशाल्लाह काम चुके हैं, उन्होंने काम चुके हैं, रिपोर्टें आ रही हैं। आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि जहाँ कहीं इनकलाब होता है वहाँ पर शहाब होता है। वो सुना था ना, वो हबीब जालब साहब ने कहा था, शहाबनामा वाले, क्या नाम था उनका, कुदरतुल्लाह शहाब के बारे में उन्होंने कहा था कि जहाँ कहीं इनकलाब होता है उसके पीछे शहाब होता है। तो इस तरह का कोई मिसरा था। मेरे शेर जो हैं वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, बहरहाल तो वो इसहाक डार साहब जो हैं
وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہی معاملہ ہے یا کیا معاملہ ہے؟ سر جی یہ جو بھی معاملہ ہے یہ وہ معاملہ ہے جو اس کی پولیٹیکل کانوٹیشن جو ہے وہ نکالیں تو سر آپ کانوں کی ہاتھ لگائیں گے۔ ایک خیال یہ ہے کہ جی کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک طرح سے پیغام ہے کہ نواز شریف کہیں نہیں گیا، نواز شریف یہی ہے، یہ نواز شریف کے فٹ پرنٹس ہے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی گورننس میں، اوپائن اس کی پارٹی حکومت میں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پچھلی دفعہ 80 پارلیمانی کمیٹیوں کے رکن تھے، ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ 80 پارلیمانی کمیٹیوں کا بندہ رکن ہو، اول تو مجھے یقین نہیں آتا ہو، اور وہ ہر کمیٹی کو میٹ کر لے، ہر کمیٹی میں بیٹھے اپنی پوری ان پٹ دے، ممکن ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ کیا اندر کی غربت ہے جو اسحاق ڈار صاحب کے اندر سے جا ہی نہیں رہی یار؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہوس ہے، لالچ ہے، کیا ہے؟ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ایک خیال ہے کہ جی کہ بیسیکلی پاکستان، ویسے یہ بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بڑے لیڈر نے مجھے بتائی تھی۔ وہ بات کیا تھی وہ پہلے سن لیں۔ وہ بات یہ تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اسمارٹ گورننس کا فیصلہ کیا ہے، اور پاکستان کی یہ جو دونوں پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کے درمیان جو پاور شیئرنگ کا فارمولا طے پایا ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ چونکہ بڑی پارٹی ہے، اس کی سیٹیں زیادہ ہیں، تو یہ حکومت انتظامی طور کے اوپر سنبھالے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ انتظامیہ سے علیحدہ ہو، آئینی طور کے اوپر چیزوں کو سنبھالے، یعنی کہ آئینی عہدے اس کے پاس ہوں، اور جو انتظامی عہدے ہیں وہ یا حکومت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑی کابینہ جو ہے وہ گورننس کی راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ افیکٹو جو گورننس ہے اس کے لیے چھوٹی سی کابینہ ہونی چاہیے، اور یوں فیصلے ہونے چاہیے، یوں SIFC کی ضرورت ہی نہ رہے۔ تو یہ بیسک ماڈل ہے کہ لوگ جو ہیں ایک تو وہ اتنی بڑی کابینہ سے وہ سن کے ان کی روح کانپ جاتی ہے کہ یار کی ہے، مطلب یہ کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا جب ہم دیکھتے ہیں ڈی وڈی کابینہ یار۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جی کہ جو کہتے ہیں پرسیپشن وہ ٹھیک ہو پولیٹیکل گورنمنٹ کی، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کو پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کے ٹھیک ٹھاک جو ہے اس کا بینڈ بجاتے ہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے، لیکن حرکت تو انہوں نے کر دی، کیا کر دی وہ میں آپ سے آگے چل کے شیئر کروں گا۔ تو پیپلز پارٹی کی ایک بڑی قداور شخصیت نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ یہ ہماری طرف سے انکار نہیں ہے حکومت لینا پیپلز پارٹی کی طرف سے، یہ تو فارمولا ہی یوں اسٹیبلشمنٹ نے طے کروایا تھا کہ یار کہ اللہ دا نہ آ جائے اس ملک دا کچھ سوچ لو۔ اچھا ہر کوئی دوجے نو کہندا اللہ دا نہ آ جائے سوچ لو اس ملک دا کچھ یار، تو چلیں خود ہم کیا کرتے ہیں وہ تو بات کی بات ہے۔ تو یہ یعنی کوئی شوق سے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑے اصول اور قانون کے اوپر کھڑی ہے یا بڑا جناب پولیٹیکل مائلیج دے رہی ہے، نو، یہ پاکستان کی ایک پیپلز پارٹی کی ایک قدور شخصیت نے یہ مجھے بات بتائی تھی، اور میرے ساتھ 2 بلکہ 3 صحافی اور بھی تھے، اور یہ بات انہوں نے بتائی تھی۔ تو اب یہ کچھ ایک خیال ہے، میں خبر نہیں کہہ رہا، ایک خیال ہے جو اس وقت گوسپ چل رہی ہے کہ جی کہ وہ پیپلز پارٹی شاید موڈ بنا رہی ہے کہ یار ہمیں بھی حکومت میں آنا چاہیے، ان کی پارٹی کے اندر سے دباؤ ہے کہ اسٹیبلشمنٹوں کی پتہ پولیٹیکل پارٹیاں کیوں چل دی ہیں یار، اس طرح تو نہیں کم چل سکتا، وفاق میں ہمارا شیئر ہی نہ ہو یا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ صرف وزیر خارجہ تو نہیں نہ بنیں گے، تو نائب وزیر اعظم سینئر منسٹر کا عہدہ فل کر لیا جائے۔ تو اس کا جواب ہے، کاؤنٹر آرگومنٹ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہر طرح کی جو ہے وہ پابندی توڑ کے اور ہر طرح کا معاہدہ توڑ کے ہر طرح کا پاور شیئرنگ فارمولہ مسترد کر کے یا اس کی خلاف ورزی کر کے اگر وہ وفاقی حکومت میں آنا چاہتی ہے تو پھر وہ کوشش کرے گی کہ پھر وہ اپنی منسٹریاں بھی اپنی مرضی کی لے۔ اتنی نہ ہو سکتا اسحاق ڈار صاحب نے پڑھاتا ہے ان کو کہہ نہیں سکتے سارے رشتہ دار نے، یہ نہیں ہونا۔ یا اسحاق ڈار صاحب کو بڑا شوق ہے کہ وہ نائب وزیر اعظم کہلائیں، ان کو پروٹوکول کے بڑے شوق ہیں، ان کو سلوٹ وجے وزیر اعظم والے، تو یہ بھی اس طرح بھی نہیں جان بچائی جا سکے گی اگر آئی پاکستان پیپلز پارٹی، اگر اس کا موڈ ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ معاملہ جو ہے وہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کے اپنے ہی چاہ ختم نہیں ہو رہے، اور کہ وہ نواز شریف صاحب کو سمجھا، نواز شریف صاحب کس طرح پتہ چلے گا دنیا کو کہ نواز شریف صاحب یہ تو ہماری
دنیا میں بہت بات پھیل گئی ہوئی ہے کہ جناب کے شہباز شریف نے بیسکلی ڈچ کیا ہے اپنے بڑے بھائی کو, اور نواز شریف صاحب خاموش رہے ہیں کہ یار کہ چلو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر شہباز شریف مل کے ملک کو مشکل حالات سے نکال سکتا تو ٹھیک ہے, لیکن میاں صاحب تسی تو فارغ ہو گئے میاں صاحب. تو یہ والی بات جو ہے یہ بھی چل رہی ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہہ کلوا کے کہ جناب ہے تو کم ہی کوئی نہیں, تو دنیا کی آکھے گی کہ نواز شریف گھر بیٹھ کے چپ کر کے یہ پارٹی کی صدارت آپ لیں اور میں نائب وزیر اعظم بن کے اگر میں ادھر چلا جاؤں تو اس کا تاثر یہ جائے گا کہ نواز شریف ہے, نواز شریف کا ہاتھ ہے, نواز شریف ہی ملک کو چلا رہا ہے, ہر فیصلہ نواز شریف سے پوچھ کے ہوتا ہے, رہندی نہیں. یہ لاہوریوں کی ہے نا, اے نہ کرو تو رہندی نہیں. تو ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے, اگر یہ بات ہے تو پھر اسحاق ڈار صاحب سر بندہ نہیں رجدا, بندہ نہیں رجدا, اللہ رجاوے دے رجے, بندہ نہیں رجدا. میں کوئی اور جو ہے وہ بات نہیں کہنا چاہتا. چلیں بہرحال یہ والا معاملہ ہو گیا جی. دوسرا معاملہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب والا, وہ بڑا گمبھیرتا کا شکار ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے, انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ اسد قیصر صاحب ان سے پہلے بول کے گئے تھے, ہمیں جلسے کی اجازت نہیں مل رہی, انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اپنے دور میں یہ جو انہوں نے تباہی پھیری ہے اب وہ کسی کو یاد نہیں ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بات ان کی ٹھیک ہے کہ یار چلے آزادی ہونی چاہیے, لیکن آزادی کا مطلب کیا ہے کہ آپ پاکستان کے اوپر چڑھائی کریں گے یا صرف ایک جمہوری احتجاجی مظاہرہ کریں گے. آپ نے 9 مئی کیا پہن لوکی ڈردے نے ٹاڑے کو یار, آپ پھر کوئی خشومت نہ لا دو. تو بہرحال آپ کو اپنا دیکھیں جو آپ نے کیا ہوتا ہے اس کی آپ کو ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ ماضی میں کیا اور پھر حکومت جانے کے بعد کیا اور جو کچھ کیا اور پاکستان کو تل کے کیا, یعنی کہ پاکستان کے سٹیک کے اوپر کیا, تو اس کی تو قیمت بہرحال ان کو دینی پڑے گی. لیکن اس کے باوجود ان کی بات اصولی طور پر تو جائز ہے کہ جناب کے ہمیں جلسے کی اجازت دیں, حدودوں کی یوں طے ہو جائیں اور ضابطہ اخلاق بن جائے تو جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, سیاسی عمل کا حصہ ہونے چاہیے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کی حمایت کی جب ان کی باری یہی بات کرنے کی. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمیں سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا ملک اب کہاں کھڑا ہے. اس ملک کو حاصل کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کا اور بیوروکریسی کا کوئی کردار نہیں تھا, حضور عدلیہ کا بھی کوئی کردار نہیں تھا. تو آج بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کہاں ہیں اور عوام کہاں ہیں, یعنی کہ زمین آسمان کا فرق ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی کہ پاکستان کے تمام تر وسائل, پاکستان کے تمام تر ثمرات جو ریاست کسی کو دے سکتی ہے وہ پاکستان کے ریاستی ملازمین سب کچھ سمیٹ کے لے جاتے ہیں, لوگوں کے حصے میں رہند کھوند آتی ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. آج انہوں نے جو بات کی بالکل درست بات کی, انہوں نے کہا کہ ہماری عوامی نمائندگی پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے, بڑی جد و جہد کے ساتھ عوام کو ووٹ کا حق ملا. یعنی وہ مجموعی بات کر رہے ہیں کہ یار کہتے ہیں سیاست دانوں نے کی کیتا, یہ والی بات کا وہ جواب دے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ عوام کو بڑی جد و جہد کے بعد پارلیمانی جمہوری نظام ملا, قائد اعظم کا پاکستان کہاں ہے آج, کتنے ہے, یہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. انہوں نے کہا کہ جی کہ 2018 کے الیکشن میں بھی ہم کو اعتراض تھا, آج بھی ہمیں اس کے اوپر اعتراض ہے. اس مینڈیٹ کے ساتھ اگر وہ دھاندلی تھی تو آج دھاندلی کیوں نہیں ہے. یعنی وہ کہہ رہے کہ ہن بھی دھاندلی ہوئی ہے. بڑی زبردست باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ جی کہ آج ہماری جمہوریت کہاں پہ کھڑی ہے, بھارت کہاں پہ پہنچ گیا ہے, یہ وہ ساری باتیں کر رہے ہیں. وہ بیسکلی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت جو ہے یہ جو الیکشن ہے یہ پیسے کا الیکشن ہے. وہی پرانی بات دہرا رہے تھے. بیسکلی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل یا بلکہ پولیٹیکل سے زیادہ جو پاکستان کا جو پاور سرکل ہے اس کو اب اپنے اپنے کرداروں کے بارے میں از سر نو سوچنا ہوگا, ان کا تعین کرنا ہوگا اور پاکستان کے عوام کو ان کا حق حاکمیت دینا ہوگا. یہ وہ کہہ رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی شد و مد کے ساتھ اب کیوں کہہ رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ جی کہ الیکشن جو ہے وہ خریدا گیا. تو سر تسی کیوں نہیں خرید سکے؟ اگر بولیاں لگ رہی تھی تو آپ کیوں نہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب عمران خان صاحب کی حکومت گرانی تھی, مین پاور ان کی استعمال ہوئی. استعمال ان کو لگتا ہے کہ میں استعمال کر لیا گیا, اور جب فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا. سر ان کی ساری جو باتیں ہیں بڑی زبردست ہیں. دنیا بھر کی کتابوں میں جس طرح اچھی کتابیں لکھی ہوتی ہیں, ہماری وہ سیاسی قوتیں جو اقتدار سے باہر نکلتی ہیں یا جن کے حصے میں اقتدار نہیں آتا,
ان کی زبان کے اوپر اسی طرح کی سب اچھی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو ہی ان کو اقتدار میں حصہ ملتا ہے تو نہ پھر ووٹ کی عزت باقی بچتی ہے، نہ پھر جو ہے وہ کوئی آئین کی بالادستی پیچھے باقی نظر آتی ہے کسی کو، نہ کسی کو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بالادست ہاتھ جو ہے وہ سسٹم کے اوپر حاوی نظر آتا ہے، بالکل کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر پاور جو شیئرنگ فارمولہ ہے اس کا حصہ وہ ہوتے ہیں، اس لیے سب اچھا چل رہا ہوتا ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس نئے سیٹ اپ میں ان کے ساتھ پاور شیئرنگ فارمولہ شیئر کر لیا جائے، ان کو کہیں نہ کہیں پہ ادھر ادھر آگے پیچھے اونتے تھلے سیٹ کر لیا جائے، ان کو بھی وہی نظر آئے گا جو اس وقت شہباز شریف صاحب کو نظر آ رہا ہے، جو پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے، اور اگر یہ معاملہ نہیں رہے گا تو پھر یہ بھی وہی کچھ دیکھیں گے جو عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے، لیکن ان سے تھوڑا سا کم۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑی طرح اندازہ ہے کہ سر باؤنڈری کہاں تک ہے، یہ باؤنڈری کو چھو کے واپس آتے، وہ کیا کہتے تھے نواز الدین صدیقی کہ بہت کو چھو کے واپس آ سکتا ہوں، یوں کر کے کہا کرتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ آج کل پاکستان کی سیاست کے وہ نواز الدین صدیقی ہیں جو موت کی سرحد کو چھو کے کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو اس سرحد کا نہیں پتہ چلتا، عمران خان صاحب کا المیہ یہ ہے کہ وہ سرحد پار بھی کر گئے اور اس سرحد کو روند بھی گئے۔ تو عمران خان صاحب کی طرف آ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل تک یہ باتیں سامنے آئی تھی کہ نہیں کوئی مذاکرات نہیں ہونے، اور میں یہ فقیر مسلسل کہہ رہا خان صاحب کسی پاگل خانے میں اپنا علاج کراتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ابھی دوپہر کو ان سے ملاقات کرنے کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے آ کے کہا کہ جی کوئی نہیں، ہوں کہہ رہے ہیں 3 بندے ہوں، گوہر ایوب سوری عمر ایوب، علی امین گنڈا پور تے اسد کیسر جو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے۔ کیوں بھائی کیوں؟ مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی کہ میں اداروں کے میں پاکستان کے اداروں کے خلاف کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ میں آپ کا بیان، ان کا بیان آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ میں اداروں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں، میں اداروں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ کدی پوا کے حملہ کر کے گئی تھی جناب معاف کرنا جی ایچ کیو تے، یا کس نے اداروں کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی کہ یہ امریکی ایجنٹ ہیں سارے کے سارے، یہ امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ اداروں کا بینڈ بجانا، اداروں کے خلاف بات کرنا، اداروں کو نقصان پہنچانا، اور کسے کہتے ہیں؟ سوال ہے۔ اداروں کو قوم کو اداروں سے لڑا دینے والا بندہ کہے کہ جی کہ میں اداروں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں، تو یاد ہے یار 25 کروڑ لوگ پاگل نے سر، یا پھر عمران خان صاحب خود پاگل ہیں۔ ایک ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو یہ خود بہت بڑے چریا ہیں، یا پھر یہ عوام کو بہت بڑا بھجکڑ سمجھتے ہیں، بلکڑ سمجھتے ہیں، لوگوں کو سمجھتے ہیں۔ تو بیسیکلی عمران خان صاحب جو ہیں، جو یہ والا انہوں نے جملہ بولا ہے کہ میں کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں، ترلا.com، اور یہ ترلا مسلسل جاری ہے۔ اور یہ جو مذاکراتی ٹیم، اور پھر جو آج پارلیمان میں بڑا سموتھ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا طرز عمل اختیار کیا ہے، اور عمران خان صاحب کی بات، ان دونوں کو ملا کے دیکھیں تو عمران خان صاحب اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے نا امید ہو کے کہہ رہے ہیں چلو پھر رہی سے سیاستدانہ نہ لیے چور لٹیرے نہ لی گل کر لی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چور لٹیرے ان سے کیا بات کریں گے؟ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں کہ ہاتھی دے 2 دند مام دینا ہیں جی، وہ کیا چاہتے ہیں کہ مجھے باہر نکال لیں 1 دند، مجھے وزیر اعظم بنا دیں 2 دند، یا مجھے باہر نکالیں میرے کیس ختم کریں۔ سر یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے، پھر ہوگا کیا؟ یہ دے کیا سکتے ہیں اور وہ لینا کیا چاہتے ہیں؟ جو وہ لینا چاہتے ہیں یہ وہ دے نہیں سکتے، یہ جو ان سے لینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی وہ اوقات اور بساط سے زیادہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مذاکرات والا جو شوشہ ہے یہ فی الوقت جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا، اور انٹل انلیس کہ عمران خان صاحب کی گارنٹی جو ہے وہ لکھ کے کوئی، یا پھر پبلکلی آ کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ تسلیم کریں اپنے ماضی کے تمام تر اقدامات کہ جو انہوں نے زیادتیاں کی، جو انہوں نے ظلم کیے، جو انہوں نے جھوٹ بولے، اور پھر معافی مانگیں، ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی راستہ نکلے۔ ادروائز تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب سسٹم کی یا کسی سیاسی حکومت کی مجبوری ہے۔ تو عمران خان صاحب کو ابھی جیل کی
دال روٹی کھانی ہے اور جیل کی ہوا کھانی ہے. دال روٹی کے اوپر میں تھوڑا سا اڑ گیا تھا, وہ تو ککڑ پاڑ رہے ہیں, تو کنی دیر سر ابھی مک جان گے, زیادہ دن نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.